अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नज़रिया इर्तिका के बारे में कुछ सवालात करना चाहता हूँ उन लोगों से जो इसके मानने वाले हैं या इसको एक हकीकत के तौर पे जानते हैं और समझते हैं। वैसे तो किसी भी इल्म के बारे में कुछ सवालात किसी वक्त भी किए जा सकते हैं, लेकिन ख़ुसूसन उस इल्म के बारे में सवाल ज़रूर बुलंद करना चाहिए कि जो कोई ऐसी बात करे जो उसके अपने ही बयान करदा हक़ाइक़ और असूलों के ख़िलाफ़ हो। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, जो बहुत कमतर हैं, कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या जो नज़रिया इर्तिका है, ये साइंस के अपने ही बहुत सारे जो असूल हैं उनके हक़ में पूरा नहीं उतरता। और इस थ्योरी के आने के बाद जो बहुत सारे शवाहिद हमारे सामने आए हैं, वो इसके ना सिर्फ मुखालिफ हैं बल्कि सरासर मुखालिफ हैं। तो उसके बाद फिर ये सवाल पैदा होता है कि इसके बावजूद साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो फ़लसफ़े और मज़हब से इसी बुनियाद पे उसका अपना फ़र्क या इम्तियाज़ कायम रखे हुए है कि वो ये दावा करता है कि हम जो भी बात करते हैं उसको हम तजर्बे और मुशाहिदे दोनों से गुजार के साबित कर सकते हैं कि ये जो चीज़ हम कह रहे हैं ये ठीक है, ये गलत है। और अगर जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या जो नज़रिया इर्तिका है वो अगर तजर्बे और मुशाहिदे से नहीं गुजर सकता, जो कि नहीं गुजर रहा मेरे ख्याल में, तो उसके बाद फिर इसको इतनी शद्दोमत से बयान किया जाता है या इसको एक मज़हब की सी हैसियत हासिल हो गई है। तो वो क्यों किया जाता है? यानी आपको मज़हब में तो ये बात मिलती थी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में कि जब एक शख्स कोई बात करता है और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो शख्स जो है वो किसी बड़े आला मकाम पे है उस मज़हब में या फ़लसफ़े में, अगर उसको अब फ़लसफ़े को भी शामिल कर लें बीच में, और अगर उसके मुखालिफ कोई आवाज़ बुलंद होती थी या होती है तो फिर उसका जो है वो हुक्का पानी बंद किया जाता है, मरने मारने तक नौबत आ जाती है। साइंस में जो थी ये चीज़ पहले नापैद थी, लेकिन अब ये चीज़ हमें साइंस में भी नज़र आती है कि अगर साइंसी किसी नज़रिए की कोई शख्स उसके मुखालफत करता है या उसके मुखालफत में कोई हक़ाइक़ बयान करता है, तो ना सिर्फ ये कि उस शख्स को नापसंदीदा निगाहों से देखा जाता है, बल्कि जहाँ तक हो सकता है उसका बाइकआउट किया जाता है। इसकी मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन मज़मून को, इस गुफ्तगू को लंबा बहुत ना करते हुए, उसको बहुत खुश्क ना बनाते हुए, मैं सिर्फ एक मिसाल देना पसंद करूँगा कि अमेरिका में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जॉन ई सार्नो। मुझे नहीं पता वो बाहयात हैं या फौत हो चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले ये नज़रिया पेश किया कि ये जो हमारे जिस्म में खामखा की दर्दें पैदा हो जाती हैं बग़ैर किसी हादसे के या बग़ैर किसी जिस्मानी मुशक्क़त के, आपकी कमर की दर्द हो गई, आपके कंधों की दर्द हो गई, ये आपके हाथों के जोड़ों की दर्द हो गई, घुटनों की दर्द हो गई, शुगर हो गई, तो उनका ये कहना था ये इसका जो हमें नुक्ता तलाश करना चाहिए वो जिस्म में तलाश नहीं करना चाहिए बल्कि दिमाग में करना चाहिए, क्योंकि जो दिमागी दबाव की वजह से ये चीज़ें पैदा होती हैं। तो उसकी इस बात पे इस कदर लोगों ने शोर मचाया अमेरिका में, डॉक्टर्स ने, और ख़ास तौर पे जो दवाएं बनाने वाली कंपनियां थीं जिन्होंने, जो कि इन दर्दों की दवाइयाँ बनाती थी, कि उनका ना सिर्फ उन्होंने मुखालफत की बल्कि जो उनकी फाइंडिंग्स थी, उनकी जो तहकीकात थी, वो मेडिकल जर्नल ऑफ अमेरिका में शाया करने से भी इनकार कर दिया मेडिकल जर्नल कि हम आपकी बात शाया नहीं करेंगे क्योंकि आप बड़ी फजूल सी बात करते हैं। तो ये साइंस में ये चीज़ बड़ी एक अजीब तरह से लगती है कि साइंस तो यकीन ही मुशाहिदे और सबूत पर रखती है, और अगर कोई चीज़ अपने मुशाहिदे से, अपने तजर्बे से कुछ चीज़ साबित करके दे सकता है और दे रहा है, तो आपको तो उसकी बात सुननी चाहिए। लेकिन तो मेरे जो सवाल हैं वो भी मुझे जब अंदाज़ा हुआ कि जो नज़रिया इर्तिका है या जो ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, ये साइंस के अपने कायम करदा असूलों और अपने ही जो इसके मुशाहिदात हैं जो इस थ्योरी के आने के बाद सामने आए, उन पे पूरा नहीं उतरती। तो अब ज़ाहिरी बात है, जो साइंस है इसका जो सबसे बड़ा मुखालिफ, या ख़ुसूसन कहना चाहिए कि जो ये जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है इसका जो सबसे बड़ा मुखालिफ है वो मज़हब है। मज़हब बराह रास्त इस पर ज़रब लगाता है। तो उस बात से किसी साहब को ये शुबा हो सकता है कि मैं शायद किसी मज़हब की हिमायत में यहाँ खड़ा हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपनी बात के लिए, अपने सवालात के लिए साइंस ही के दायरे में रहना पसंद किया है। अपने जितने दलाइल दिए हैं वो साइंस ही से मुतल्लिक हैं, साइंस ही के पेश करदा हक़ाइक़ हैं। मज़हब, किसी भी मज़हब की मैंने
کسی بھی کتاب کا کوئی حوالہ نہیں دیا، کوئی آیت نہیں پیش کی، کوئی حدیث کسی بھی مذہب سے نہیں پیش کی، یہاں تک کہ کوئی مذہبی روایت بھی میں نے بیان نہیں کی. تو اس لیے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے سوالات جو ہیں وہ سائنسی کمیونٹی کے سامنے، یا جو لوگ اپنے آپ کو اس نظریے کا بہت بڑا حامی مانتے ہیں، ان کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے ذرا مختصر سے الفاظ میں دیکھ لیجئے کہ یہ تھیوری ہے کیا. یہ تھیوری یہ ہے جو عموماً یہ بیان کرتی ہے کہ جو زندگی ہے وہ ایک تو خود بخود شروع ہوئی. کائنات جو ہے وہ بگ بینگ سے شروع ہوئی. مطلب جو تمام کائناتیں ہیں، زمین، سورج، چاند وغیرہ، یہ کائنات ہے، بہت ساری جتنی بھی کائنات ہے، وہ ایک نقطے پہ مرکوز تھی، یعنی وہ ایک متحد شکل میں تھی، ایک سالڈ قسم کی شکل میں، ایک ہی جگہ پہ. اور اس میں پھر دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ زمین وجود میں آئی، سورج وجود میں آیا، بہت ساری دوسری کائناتیں وجود میں آئیں. لیکن خصوصاً وہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جو زندگی ہے وہ اپنے آپ شروع ہوئی. یہ جو دنیا میں جو پہلا جاندار تھا وہ اتفاقاً بن گیا. اور اس سے بھی بڑھ کے بہت خاص طریقے سے وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ پہلے جو تھا ایک جاندار تھا، اور اس ایک جاندار سے بڑھتے 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 آہستہ آہستہ بہت سارے جاندار اسی جاندار سے شکلیں بدل بدل کے پیدا ہوتے گئے. اور آج آپ اس کو ہم بعد میں تفصیل سے بیان کریں گے کہ آج آپ جس شکل میں دیکھ رہے ہیں، ہزاروں، لاکھوں، اربوں جو جاندار ہیں، وہ اسی ایک جاندار کی بدلی ہوئی شکلوں کی صورت میں ہمارے سامنے آج موجود ہیں. پہلے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے یہ دیکھا، یا میں جو محسوس کرتا ہوں کہ اس تھیوری کے جن کو جد امجد کہا جاتا ہے، یا جن کو باپ کہا جاتا ہے، جو چارلز ڈارون تھے، کیا انہوں نے اس تھیوری کو ایسے ہی بیان کیا ہے اور اتنی ہی شدومت سے بیان کیا ہے جس طرح کہ آج کا سائنسدان ہمارے سامنے رکھتا ہے اور اس کے خلاف بات سننے کو تیار نہیں ہوتا؟ تو اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ایسی بات نہیں ہے. چارلز ڈارون جو ہیں وہ ایک انتہائی مخلص اور ایماندار محقق، مفکر، ریسرچر تھے. اور انہوں نے اس چیز کو جس طرح بھی محسوس کیا، اس کے بارے میں اپنا علم، یا علم اس وقت ذرائع حاصل کرنے کے، علم کو بڑھانے کے جتنے بھی ذرائع تھے، ان سے حتی الامکان انہوں نے اس کی مدد لی، اور پھر جو بات ان کے جو جس طرح سمجھ میں آئی وہ بیان کر دی. کسی بات پہ اصرار نہیں کیا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ حتمی ہے، اس کے خلاف کوئی دوسرا نظریہ قبول نہیں ہوگا، اس کے خلاف بات نہیں سنی جائے گی. بلکہ یہاں تک کہ ان کے اپنے ہی نظریے کے خلاف اس وقت دو بہت بڑی باتیں کھڑی ہوئیں جن کا بھی میں ذکر کروں گا. وہ نہ صرف انہوں نے مانی بلکہ کھلے دل سے مانی، اور ان کی کوئی تعویل بھی پیش نہیں کی، اس کی کوئی دلیل بھی نہیں دی. کھلے دل سے مانا کہ ہاں یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو جو لوگ اس تھیوری کو نہیں مانتے، وہ عموماً ڈارون کا جو ذکر ہے وہ بڑے منفی انداز میں، بڑے غصے کے انداز میں کرتے ہیں. تو میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ڈارون کی ایک جو حیت ہمارے سامنے تاریخ میں آتی ہے، وہ شاید اس وجہ سے آتی ہے کہ جس طرح آج کل کے نظام میں، یا آج کل کے دنیا میں جس طرح تھیوری ہمارے سامنے ایک طرح سے ہمارے گلے میں ٹھونسنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو شاید اس سے خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈارون نے بھی ایسے ہی کیا ہوگا. تو میں یہ آپ کو یقین دلا دوں کہ ڈارون نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی. بلکہ میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ اگر ڈارون آج اس دنیا میں واپس آ جائیں، تو جو اس تھیوری کے ماننے والوں نے جو اس کا حشر کر دیا ہے، وہ یقیناً ان کے بارے میں کوئی بہت اچھے خیالات کا اظہار نہیں کریں گے. اس کے بارے میں آپ کو دو مثالیں دے دوں جس سے ہی میری بات یہ واضح ہو جائے گی کہ ڈارون نے اپنی جو سب سے پہلی کتاب لکھی، اوریجن آف اسپیشیز، کہ اگر اس کا اردو میں بڑا عام سا ترجمہ کروں کہ جو جانوروں کی مختلف انواع و اقسام کی جو قسمیں یہ شروع کیسے ہوئیں، تو اس میں انہوں نے ایک بات کا بڑے زور و شور سے ذکر کیا. اور ان کا ذکر یہ تھا، وہ جس بات کو انہوں نے بیان کیا، ان کا بیان یہ تھا کہ جو ویل مچھلی ہے یہ ریچھ کی بدلی ہوئی شکل ہے. یعنی ریچھ ایک زمانے میں اس نے اپنی شکل کو بدلتے بدلتے آہستہ 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 کرتے کرتے وہ ویل مچھلی بن گیا. جو کہ ظاہری بات ہے، جو ان کی تھیوری تھی، یہ جو بیسک تھیوری ہے کہ ایک جاندار ہی سے سب جاندار بنے، اس کے بالکل اس کے حق میں یہ بات جاتی ہے. لیکن انتہائی حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اسی کتاب کا انہوں نے دوسرا ایڈیشن شائع کیا تو اس میں یہ چیز موجود نہیں تھی. اب یہ جو چیز ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بہت خاص چیز، اور یہ ریڑھ کی ہڈی ہے ان کی تھیوری کی. تو اگر وہ اس چیز کو انہوں نے بیان نہیں کیا، لازمی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو یا تو اس کے برخلاف کوئی دلیل ملی ہوگی،
یا ان کے ذہن نے یہ ماننے سے انکار، کوئی نہ کوئی ان کے سامنے کوئی چیز آئی ہوگی جس کے بعد انہوں نے اس چیز کا انکار کیا ہوگا. تو یعنی وہ کوئی ایسے انسان نہیں تھے جنہوں نے ایک بات کی اور اس پہ وہ اس طرح کھڑے ہو گئے کہ نہیں، جو میں نے کہہ دیا ہے وہ میری حرف آخر، اس کے خلاف میں کوئی بات نہیں سنوں گا. یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ انہوں نے ایک بہت مضبوط دلیل کو انہوں نے خود ہی اس میں سے ختم کر دیا. اور دوسری جو سب سے بڑی بات جو اس سے بھی بڑی شاید ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کیمبرین ایکسپلوژن ہے، یعنی ایک تاریخ میں، جس پہ میں بعد میں بڑی تفصیل سے بات کروں گا، کہ ایک انسانی تاریخ میں ایک وقت ایسا آیا کہ اچانک بہت کم عرصے میں ہزاروں جانور جو ہیں وہ نمودار ہوئے کرۂ ارض پہ، ہزاروں، جن میں سے بہت سے آج بھی موجود ہیں اور اسی شکل میں موجود ہیں. یعنی ان کی قد میں، ان کے رنگ میں، ان کے دانتوں کے سائز میں، بالوں میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ کتا تھا اس زمانے میں تو آج بھی کتا ہی ہے، اور اگر شیر تھا تو آج بھی وہ شیر ہی ہے، یعنی وہ بدلا نہیں ہے. تو یہ جو اچانک نمودار ہونا ہے ان جانوروں کا ایک چھوٹے سے مختصر سے عرصے میں، یہ ڈارون کی تھیوری سے براہ راست متصادم تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈارون کی تھیوری جو ہے اگر اس کو سچ مانا جائے یا ٹھیک مانا جائے تو اس کے لیے ایک جانور کا دوسرے جانور میں تبدیل ہونے کے لیے بہت لمبا عرصہ درکار ہے. اور یہ تو ایک جانور کے لیے ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کو ہزاروں جانور چاہیے تو اس کے لیے تو بہت لمبا عرصہ درکار ہے. تو وہ جو ہزاروں جانور اچانک نمودار ہوئے وہ اس کی بیسک تھیوری سے بالکل اس سے وہ میل نہیں کھاتے، اس کے بالکل برخلاف ہیں. لیکن ڈارون نے اس کا انکار نہیں کیا. اس نے یہ نہیں کہا یہ جو ایکسپلوژن ہوا ہے جانوروں کا، جو جانور ایک دم سامنے آئے یہ غلط ہے، میں نہیں مانتا اس کو. نہیں، اس نے اس کو نہ صرف مانا بلکہ بڑی اس نے عاجزی سے اس کا اقرار کیا کہ میرے پاس اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ مجھے یہ بتاتی ہیں کہ وہ کوئی سر پھرا، کوئی ہارڈ ہیڈڈ سخت دماغ کا، یا جس طرح آج کے سائنسدان اپنے ساتھ پی ایچ ڈی لگاتے ہوئے، اپنے ساتھ یہ بتاتے ہوئے کہ میں آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہوں، میں کیمبرج سے پڑھا ہوا ہوں، میں ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہوں، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں اپنے ساتھ لگاتا ہے، اس کے بعد انتہائی تحکمانہ لہجے میں یہ بات کرتا ہے کہ میرے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے لیکن جو میں بات کر رہا ہوں یہ ایسے ہی ہے. تو ڈارون کو اس طرح کا بندہ یا شخص نہیں تھا. اس لیے ہمیں تو اس شخص کے بارے میں نہ صرف اس کا احترام کرنا چاہیے بلکہ اس کا شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں کہ اس شخص نے اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ حل نہیں کیا تو اس نے جیسے ہمارے ایک دور حاضر کے ایک مفکر ہیں احمد جاوید صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو ایک بڑا آدمی ہوتا ہے وہ لازمی نہیں کہ آپ کو مسائل کا حل ہی پیش کرے. ایک بہت بڑا آدمی اپنے زمانے میں بہت بڑے سوالات کر جاتا ہے، یہ بھی اس کا بہت بڑا کام ہوتا ہے. جس سوالات میں بعد کی انسانیت سوچتی ہے، غور کرتی ہے، اور وہ حکمت کے نئے نئے موتی نکال کے لے آتی ہے اپنی بہتری کے لیے. تو ڈارون نے جو سوالات کیے ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہ سوالات نہ کرتا تو سائنس کی دنیا میں جتنے انقلابات آئے ہیں یا اس سے خصوصاً انسان کی صحت کو یا انسان کی زندگی کو جتنے فائدے پہنچے ہیں شاید وہ اتنی جلدی نہ پہنچ سکتے. تو ہمیں اس شخص کی قدر کرنی چاہیے، اس کے خلاف ہمیں بات کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. اس تھیوری پہ براہ راست اب میں بات کرنا اس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں. اور میرا سائنس سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب آپ اس کو تھیوری مانتے ہیں، ابھی یہ فیکٹ نہیں بنا، ابھی حقیقت نہیں بنی، تو آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس تھیوری کو آپ دوسرے شعبوں پہ بھی اپلائی کریں اور استعمال کریں؟ مثلا جب فلکیات میں کازمالوجی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس طرح کے ہمیں لفظ سننے کو ملتے ہیں کہ ایوولوشن آف سٹارز یا ایوولوشن آف یونیورسز، یعنی وہ یہاں تک بات کرتے ہیں کہ جو مختلف سیارے ہیں یا جو مختلف کائناتیں اب اس وقت سامنے آ رہی ہیں یہ بھی ایوولوشن یعنی ارتقاء کا نتیجہ ہے. تو جب ایک چیز جو خاص الخاص بایولوجی کا یا زوالوجی کا کہنا چاہیے یہ کے متعلق یہ بات تھی اور ابھی اس میں ثابت نہیں ہو پائی، تو آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ اس اصول کو اٹھائیں گے اور دوسرے شعبوں پہ اپلائی کریں گے؟ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایوولوشن آف ریلیجن، یعنی جو مذہب آج جس مقام پہ کھڑا ہے وہ ایک ارتقاء کے نتیجے میں،
اور اس میں ایک بہت بڑی دلیل دی جاتی ہے کہ مذہب جو ہے خوف سے پیدا ہوا ہے۔ حالانکہ میں شکر گزار ہوں جاوید احمد غامدی صاحب کا، جنہوں نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ آج کی سائیکالوجی ہی آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ جو خوف ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ کے اندر محبت کا جذبہ نہ ہو۔ کسی چیز کو کھونے کا خوف اس وقت پیدا ہوگا جب آپ اس سے پیار کرتے ہوں گے۔ تو خوف، اور یہ ہمیں سائیکالوجی بتا رہی ہے، یہ مذہب نہیں بتا رہا۔ تو یہ مطلب یہ بات بھی غلط ہے اس چیز کے سامنے آ جانے کے بعد جو مذہب ہے وہ خوف سے پیدا ہوا۔ لیکن سوال میرا بنیادی وہی ہے کہ جب ایک اصول ابھی آپ ایک خاص شعبے میں جس سے وہ خاص متعلق ہے بیان نہیں کر پائے، تو آپ کو اس چیز کا کیا حق ہے کہ آپ اس کو دوسرے شعبوں میں جا کے اس کو اپلائی کریں اور بیان کریں، اور پھر بڑے تیقن سے کریں، بڑے یقین سے کریں۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے جو اس سے براہ راست آپ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس سے منسلک ہے تھیوری آف ایولیوشن سے، لیکن اس سے منسلک ضرور ہے۔ وہ یہ ہے کہ بگ بینگ، یعنی جو ایک بہت زوردار دھماکہ ہوا اور یہ ساری کائناتیں وجود میں آ گئی۔ تو یہ چند چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، لیکن یہ کوئی بہت چھوٹے سوال نہیں ہیں۔ میں صرف وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان پہ تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ یہ تھیوری سے ان کا اس طرح تعلق نہیں ہے جس طرح کہ میں سمجھتا ہوں۔ یعنی بگ بینگ ہوا تو میرا پہلا سوال سائنس سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے، بگ بینگ ہوا، ہر چیز وجود میں آ گئی، اپنے آپ ہو گیا سب کچھ، یہ جتنا مادہ تھا یہ کہاں سے آیا تھا؟ اس میں انتشار پیدا ہوا، ایک بہت زوردار دھماکہ ہوا تو کائناتیں بن گئیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو مادہ اکٹھا تھا یہ مادہ کہاں سے آیا؟ پھر جو اس کو دھماکے سے اڑانے کے لیے، جو اس میں انتشار کرنے کے لیے جتنی انرجی چاہیے تھی، وہ انرجی کہاں سے آئی؟ اور تیسرا جو بڑا اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو عام طور پہ جو انتشار پیدا ہوتا ہے کسی چیز میں، یا کسی چیز میں دھماکہ ہوتا ہے، تو وہ تباہی پھیلاتا ہے، وہ انتشار پھیلاتا ہے، وہ امن، سکون، نظم پیدا نہیں کرتا۔ یعنی اگر آپ ایک گلاس کو نیچے پھینکیں گے تو وہ گلاس ٹوٹ کے بکھر جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس کے ٹوٹ جانے کے بعد 6 نئے گلاس بن جائیں، یا 10 نئے گلاس بن جائیں، یا وہ کسی پلیٹ میں تبدیل ہو جائے، یا اس کا کمپیوٹر بن جائے، یا اس کا موبائل بن جائے۔ وہ ٹوٹے گا اور بکھر جائے گا۔ بم دھماکہ ہوگا تو وہ اس سے لوگ مارے جائیں گے، ایک انتشار پیدا ہوگا، اس سے کوئی امن پیدا نہیں ہوگا، کوئی چیز بہتر نہیں ہوگی، خراب ہی ہوگی۔ تو سائنس ہمیں کیا کوئی ایسی مثال دے سکتی ہے انتشار کی کہ انتشار پیدا ہوتا ہو اور نئے نئے قوانین جو ہیں وہ وجود میں آ جائیں؟ مثلا کوئی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں نہیں، جب یہ آتش فشاں کا پہاڑ پھٹتا ہے تو بے تحاشا انتشار پھیلتا ہے، آگ کا لاوا نکلتا ہے، وہ بستیاں تباہ کرتا ہے، انسانوں کو تباہ کرتا ہے، لیکن بعد میں وہی اس زمین کی زرخیزی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ تو اس پہ ان کو میں پہلے سے جواب دے دوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی چیز پیدا کر رہا ہے۔ اگر وہ زرخیزی کا باعث بن رہا ہے تو وہ سسٹم تو پہلے سے موجود ہے، کوئی نیا سسٹم موجود، یعنی زرخیزی تو پہلے سے موجود ہے، زمین بھی پہلے سے موجود ہے۔ تو جس طرح انتشار ہوا بگ بینگ کے بعد تو نئے کائنات وجود میں آئی۔ جس طرح سائنس ہی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فزکس کے جتنے لاز یا قانون تھے وہ ایک دم وجود میں آ گئے، پہلے سے ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو کیا سائنس ہمیں ایسا بھی کوئی چیز بتا سکتی ہے جس میں انتشار ہوتا ہو اور اس کے بعد کوئی چیزیں ترتیب میں آ جاتی ہوں؟ اگر ہے تو ہمیں بتایا جائے، نہیں تو پھر اس بات کا پھر کیا جواز رہ جاتا ہے کہ انتشار جو تھا وہ ایک بہت بڑے نظام کا سبب بن گیا؟ یہ ایک میرا سوال ہے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو زندگی ہے وہ بے جان چیزوں سے وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو پھر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ زندگی اپنے آپ اتفاقاً وجود میں آ گئی، وہ پھر کیسے آ گئی؟ ابھی میں اس پہ بعد میں جا کے تفصیل سے بات کروں گا کہ سائنس آج ہمیں کیا بتاتی ہے کہ زندگی تو خیر بہت بڑی بات ہے۔ فرض کیجئے میں یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایک عام انسان جو ہے اس میں کھربوں سیل ہوتے ہیں۔ یعنی اگر میں انسان کی مثال کی بجائے اگر میں عمارت کی مثال دوں کہ ایک عمارت ہے، اس میں کھربوں اینٹیں لگی ہوئی ہیں۔ اس بات کے کیا امکانات ہیں کہ ان میں سے جو ایک بھی اینٹ ہے وہ خود بخود بن جائے؟ یعنی انسان کے اندر جو سیل ایک موجود ہے، بلکہ سیل سے بھی میں نیچے چلا جاتا ہوں، سیل جو ہے وہ تو بہت ساری درجنوں پروٹینز مل کے ایک سیل بناتی ہیں۔ تو ایک جو پروٹین ہے کیا وہ بھی خود بخود بن سکتی ہے؟ اس کا میں تفصیلی بات میں جائزہ لوں گا۔
تو لیکن اس وقت بنیادی سوال جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بے جان چیزوں سے جاندار نہیں پیدا ہو سکتے، آج تک سائنس یہ نہیں کر سکی، نہیں پیدا کر کے دکھا سکی، تو پھر وہ جو پہلی زندگی شروع ہوئی، جو پہلا ایک جاندار آیا، وہ کہاں سے آیا اور وہ کیسے ہوا، وہ اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ اب ہم براہ راست آتے ہیں اپنی موضوع کی طرف، تھیوری آف ایوولوشن، نظریہ ارتقاء۔ اس کے بارے میں چند چیزیں پہلے میں واضح کر دوں کہ جو سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں اور جس پہ وہ کوئی دوسری بات سننے کو تیار نہیں ہے آج بھی، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو زندگی، جو یہ زمین کی عمر ہے، وہ تقریباً 4.5 ارب سال پرانی ہے، یعنی 4.5 بلین ایئرس پرانی ہے یہ جو زمین ہے یا جو یہ کائنات ہے۔ اور اس پہ وہ اصرار اس لیے کرتے ہیں، ابھی ہم ان پہ بات کریں گے کہ یہ اس کے بارے میں سائنسی اب کیا باتیں کر رہی ہے، لیکن اس کی جو اصرار کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈارون کی تھیوری ہے اس کو، یعنی ایک جاندار سے آج کی جو صورتحال جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، ہزاروں لاکھوں اربوں جاندار آپ کے سامنے ہیں، ایک جاندار سے لے کے آج تک آنے کے لیے جتنا وقت چاہیے وہ تقریباً 4.5 ارب سال ہی کا چاہیے۔ اس لیے سائنس اس بات پہ بہت اصرار کرتی ہے کہ نہیں یہ جو زندگی ہے یہ 4.5 ارب سال سے تو کم پرانی ہو ہی نہیں سکتی، کم از کم اتنی پرانی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ کیسے پتا ہے کہ یہ 4.5 ارب سال پرانی ہے؟ تو اس کے لیے پھر ہمیں سائنس چند طریقے بتاتی ہے، ہم ان طریقوں کو مختصراً دیکھتے ہیں اور اپنے پھر سوال سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لکڑی جو ہے اگر وہ زمین میں ہو تو وہ کوئلہ بن جاتی ہے، اور ایک یہ لمبا پروسیس ہے، بہت لمبا پروسیس ہے، اور اس پروسیس کو دیکھتے ہوئے جب ہم زمین کی کھدائی کرتے ہیں، اس میں سے کوئلہ نکلتا ہے، تو کوئلے کی جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر لکڑی کوئلہ بننے میں کے لیے اتنا عرصہ درکار ہے تو یہ جو کوئلہ ہے اس کی عمر کتنی ہو سکتی ہے۔ لیکن بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ کے ایک شہر میں، میں معافی چاہتا ہوں اس کا نام دیکھ لوں، مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا، اچانک میرے ذہن سے نکل گیا۔ خیر میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کا نام۔ ہاں، تو میں کہتا ہوں امریکہ کے ایک شہر میں یہ تجربہ کیا گیا، اور یہ تجربہ اس بنیاد پہ کیا گیا کہ یہ چیز سامنے آئی کہ اگر لکڑی کو زمین میں گاڑ دیا جائے، زمین کے اندر ہو، اور اس پہ پریشر بڑھا دیا جائے، اور یعنی اس پہ سٹریس بڑھا دی جائے، مثلاً آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں جو بڑے بڑے برج بنائے گئے لکڑی کے، اس کے لیے لکڑی کے جو پلرس تھے وہ زمین میں گاڑے گئے اور ان کے اوپر پورے کا پورا برج کھڑا کیا گیا، اس کے اوپر سے ظاہری بات ہے لوگ بھی گزرتے تھے، وزن بھی اس کے اوپر سے گزرتا رہا۔ تو ایک خاص عرصے کے بعد وہ جو لکڑی زمین میں تھی، ظاہری بات ہے اس پہ پریشر تھا، اس پہ سٹریس تھا بہت زیادہ، تو اس نے ایک بہت ہلکے درجے کے کوئلے کی شکل اختیار کرنی شروع کر دی۔ تو اس سے اور سائنس ہمیں آج بتاتی ہے، سائنس یہ بتاتی ہے کہ اگر لکڑی کو زمین میں گاڑ دیا جائے یا زمین میں دبا دیا جائے اور اس کے ارد گرد یا اس پہ پریشر یا اس کا سٹریس بڑھا دیا جائے تو وہ کوئلہ جلدی بن سکتی ہے بنسبت اس لکڑی کے کہ جو زمین میں ہے اور اس پہ کوئی پریشر نہیں ہے۔ تو میرا سوال پھر سائنس سے یہ ہے کہ یہ حقیقت سامنے آ جانے کے بعد جو آپ ہی نے بیان کی ہے، اس طریقہ کار کی جو اہمیت ہے وہ کس قدر پھر باقی رہ جاتی ہے کہ آپ ابھی بھی اسی چیز کو استعمال کریں گے زمین کی عمر ناپنے کے لیے؟ یہ پہلا سوال ہو گیا۔ دوسرا طریقہ جو ہمیں سائنس بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو شہاب ثاقب ہمیں نظر آتے ہیں خلا میں، جو پتھر کے چھوٹے بڑے ٹکڑے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، ان کے آپس میں ٹکرانے سے یا ان کے آپس میں رگڑ سے جو گرد پیدا ہوتی ہے وہ گرد زمین پہ گرتی ہے، اور اس گرد کو سائنس ہی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ عام گرد نہیں ہوتی، وہ زمین کی گرد سے بہت مختلف ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جو نکل کی تعداد ہے، جو نکل دھات ہے، اس کی جو تعداد ہے وہ 300 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اب سائنس ہی ہمارے سامنے یہ مسئلہ پھر اس کو دوسرے طریقے سے لے کے آ رہی ہے، سائنس ہی اب اس سوچ میں پڑ گئی ہے، اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ
شہاب ثاقب جو ہیں ان کی گرد زمین پہ گرتی ہے تو پھر اگر زندگی کی یا زمین کی عمر 4.5 ارب سال پرانی ہے تو اس وقت زمین پہ تو اربوں اور اربوں اور اربوں کے ٹن کے لحاظ سے وہ گرد موجود ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ پہلے خیال کیا گیا، کسی سائنسدان نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ گرد پانی میں گرتی رہی ہو، لیکن پھر اب سائنس کے پاس تو یہ آلات بھی موجود ہیں، یہ ذرائع بھی موجود ہیں کہ وہ پانی میں جائے، جا کے اس کے سیمپل لے آئے، نمونے لے آئے جو کہ لائے گئے ہیں اور چیک کیے گئے ہیں، اور اتنی گرد کہیں بھی نہیں پائے گی۔ تو دوسرا جو طریقہ ہے جس کے ذریعے یہ کہا جاتا تھا کہ ہم ناپ سکتے ہیں زندگی کی عمر یا زمین کی عمر، اس کے سامنے اب یہ بہت بڑا سوال آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ تیسرا طریقہ جس پہ سائنس بہت زیادہ اصرار کرتی ہے اور ابھی بھی نامور سائنٹسٹ جو ہیں اس کے بارے میں اس کے خلاف بات سننے کو تیار نہیں ہے، وہ طریقہ یہ ہے، سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ہیلیم، معافی چاہتا ہوں، یورینیم، اس کو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یورینیم کے ریڈیو ایکٹیو منرل، اس کو اگر عام اردو میں اگر میں ترجمہ کرنے کی کوشش کروں، جو خالص ترین جو یورینیم ہے وہ ایک خاص عرصے بعد جا کے، بہت لمبے عرصے بعد جا کے وہ سیسے میں یا لیڈ میں تبدیل ہوتی ہے، اور اسی طریقہ کار کے ذریعے آج سائنس جو ہے وہ کسی بھی چیز کی عمر کا اندازہ کرتی ہے، خصوصاً زمین کی عمر کا۔ تو وہ یہ بتاتے ہیں سائنسدان ہمیں کہ یورینیم جو ہے اس کا لیڈ میں، سیسے میں بدل جانا، اس کو ہم جب زمین سے ان کے نمونے اکٹھے کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا لیڈ ہے، کتنی یورینیم ہے، کتنی یورینیم ہے اور کتنا سیسا یا لیڈ ہے، اس کی مقدار کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ زمین کتنی پرانی ہے۔ اور حیرت انگیز طور پہ جب وہ اس کا اندازہ لگاتے ہیں تو وہ تقریباً 4.5 ارب سال ہی نکلتا ہے۔ لیکن جو سائنس آپ کو، یا عام طور پہ سائنسدان اس کا ذکر نہیں کرتے، وہ ایک بڑا دلچسپ ایک واقعہ ہے جو سامنے آیا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ یہی جو یورینیم ہے یہ ایک خاص قسم کی ہیلیم گیس میں بھی تبدیل ہوتی ہے، اور اس وقت ہماری فضا میں جتنی بھی ہیلیم پائی جاتی ہے وہ یورینیم سے پیدا ہوئی اور اسی طریقے سے پیدا ہوئی ہے۔ سائنسدانوں نے جب اس کی عمر کا اندازہ لگایا، ہیلیم جو پیدا ہوئی ہے خاص طریقے کی یا خاص قسم کی، تو حیرت انگیز، بلکہ انتہائی حیرت انگیز طور پر پتہ چلا کہ اس ہیلیم کی جو عمر ہے وہ تقریباً 1 لاکھ یا 2 لاکھ سال سے زیادہ نہیں ہے۔ اب سائنس کے سامنے یہ بہت بڑا کوشچن کھڑا ہے کہ آپ ایک طریقے سے ماپتے ہیں کسی چیز کو تو اس کی عمر 4.5 ارب سال نکلتی ہے، اور اگر اس کو دوسرے طریقے سے ماپا جائے تو فرق اتنا زیادہ نکل آتا ہے کہ لاکھ یا 2 لاکھ سال اور 4.5 ارب سال کہاں پہ، تو اس فرق کو کیسے دور کیا جائے؟ لیکن ایک بڑی مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ سائنسدان اس بارے میں غور کرنے کو نہ صرف تیار نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو میرا دوسرا بڑا سوال سائنسدانوں کے لیے یہ ہے، یا سائنس کے ماننے والوں کے لیے، کہ یہ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ ہم اس طریقے کو ٹھیک سمجھیں گے یا دوسرے طریقے کو ٹھیک سمجھیں گے؟ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے میرا وہ ہے کیمبرین ایکسپلوژن، جس کا کہ میں نے آگے ذکر کیا۔ کیمبرین ایکسپلوژن کیا ہے؟ یہ ایک بہت عام واقعہ ہے اور سائنس اس کو مانتی ہے، فیکٹ کے طور پہ مانتی ہے، اس کے بے شمار ثبوت موجود ہیں، یعنی کسی بھی سائنٹسٹ نے ابھی تک اس کا انکار نہیں کیا۔ یا سائنس میں مطلب اختلاف تو ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر فرض کیجئے 10 سائنٹسٹ ہیں تو ان میں سے کم 9.5 یہ ضرور مانتے ہیں کہ یہ کیمبرین ایکسپلوژن ہوا ہے۔ اب یہ چیز ہے کیا؟ اس کو سمجھانے کے لیے پہلے میں واضح کر دوں کہ یہ چیز ہے کیا۔ تو جو کیمبرین ایکسپلوژن ہے، اگر آپ، یہ جو سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ جو زمین کی عمر ہے یہ 4.5 ارب سال پرانی ہے، اگر ہم اس کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کر دیں، 4.5 سال کو ایک دن ہم اس کا مقرر کر لیں کہ ایک دن ہے، یہ صرف اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے جو آسانی سے آپ کی سب کی سمجھ میں آ جائے گا وہ یہ ہے کہ پہلے 6 گھنٹے تک تو وہ ایک جاندار ہی زمین پہ موجود رہا جو 2 یا 3 سیلوں سے مل کے بنا ہوا تھا، یا خلیوں سے مل کے بنا ہوا تھا۔
पहले 6 घंटे तक, 12 घंटे तक वही जानवर मौजूद है, 18 घंटे तक वही एक जानवर मौजूद है 2 या 3 खुलियों पे मुश्तमिल या 2-3 सेल से बना हुआ। इंतहाई हैरत अंगेज तौर पे 22 घंटे गुजरने तक वही एक जानवर मौजूद है। लेकिन ठीक, और ये हमें साइंस बता रही है, ठीक 22 घंटे और 2 मिनट के वक्फे के दौरान, यानी 2 मिनटों के अंदर अंदर हजारों की तादाद में जानवर नमूदार हुए अचानक जमीन पे, जिसको ये कहते हैं कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। कैम्ब्रा या कैम्ब्रियन ये तो नाम है, एक्सप्लोजन यानी एकदम हर चीज, उसका दरिया उबल के सामने आ गया। अब ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के सामने बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमें ये कहती है कि एक जानवर से दूसरा जानवर, तीसरा, चौथा सारे बनते हैं और इसके लिए बहुत लंबा अरसा दरकार है। तो अब उसके सामने सवाल ये है कि अगर ये चीज़ ठीक है तो ये जो इतना कम अरसा है जिसमें हज़ारों जानवर, और फिर दूसरा बड़ा मसला उसके सामने ये है कि वो अपनी मुकम्मल शक्ल में सामने आए। यानी अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का आप ज़रा बारीकी से जायज़ा लें, जिसका मैं अभी थोड़ी देर में जायज़ा लूँगा, वो ये है कि एक जानवर जब किसी दूसरी नस्ल में तब्दील होता है तो उसका दरमियानी अरसा भी तो होता है ना। मसलन अगर बंदर इंसान बना है तो ये तो नहीं हुआ कि एकदम एक बंदर ने इंसान को पैदा कर दिया। उसका जो दरमियानी अरसा है कि यानी किसी ज़माने में 10% वो इंसान के मुशाबे होगा, 90% बंदर होगा, फिर 20% इंसान है, फिर 30%, और इस करते 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 आखिर को ये वक्त आया कि वो मुकम्मल इंसान बन गया। लेकिन ये जो उसकी शक्लें तब्दील करने का अरसा है, इसके लिए बहुत लंबा अरसा चाहिए, बहुत लंबा अरसा दरकार है। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के सामने पहला सवाल तो ये था कि एकदम एक तो छोटे से मुख्तसर अरसे में कैसे हो गया, इतने सारे जानवर आ गए, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल था कि मुकम्मल शक्ल में कैसे आ गए। वो जो दरमियानी अरसे के जानवर थे वो कहाँ गए, जिसको कि हम अभी बाद में उस नुक्ते पे, जिसको ये मिसिंग लिंक के नाम से बयान करते हैं, जिसको हम मैं अपनी गुफ्तगू के आखिर में उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं। तो मैं यही 2 बड़े सवाल साइंसदानों के सामने मतलब इस सूरत में रखता हूँ कि अगर ये हकीकत है कि इर्तिका हुआ है और इसी तरह हुआ है, तो इन 2 सवालों के फिर आपके पास क्या जवाब है, और क्या आपको जब तक आप इनके जवाब तलाश कर लें आपको चैन से नहीं बैठना चाहिए। आपको इसको थ्योरी को खामोशी से आप साइड पर नहीं रखना चाहिए, बजाय कि आप लाखों अरबों डॉलर इस पर लगाएं, इसकी आप तबलीग करें और लोगों को बताएं कि जो हम ना सिर्फ तबलीग बल्कि आजकल जो नए जो तालिब इल्म कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, उनको ये चीज़ बाकायदा पढ़ाई जाती है हकीकत के तौर पे कि ये हुआ है, और सबूत मांगिए वो एक भी नहीं है। तो ये 2 सवालात हैं कि एक छोटे से अरसे में इतने जानवर कहाँ से आ गए, और जो उनके दरमियानी अरसे के जानवर होने चाहिए थे जो इनको